नावल कल्ब राज हो तुम। राइटर इकरा गुलनाज। किस्त नंबर 7। क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रही हो। सिबगा को जैसे ही मौका मिला वो उसके पास आई और वजह जाननी चाहिए। आपके घर छोड़ के जा रही है, उसने अफसरदगी से बताया। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने तुम्हारा मौक़िफ़ समझा, लेकिन वो नाराज़ होके जा रही हैं और मुझसे सारे ताल्लुकात भी ख़त्म कर लेंगी। यार, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। इन्हें तुम्हारी मुश्किलात को समझना चाहिए, ना कि यूँ नाराज़ होके चले जाना। शायद मैं उन्हें सही से समझा नहीं पाई और ना वो समझना चाहती है। असद भाई जो कह रहे हैं उनको भी वही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये उनका वक्ती गुस्सा हो और बाद में उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो जो कर रही है वो गलत है। वो तुम्हारी बात को समझ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन उनका जो अचानक से चले जाना मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देगा। और सबसे बड़ी टेंशन की तो अनिया की है। आप हिजाब से वापसी पर अपने साथ ले आती थी और फिर उसको छुट्टी भी तो जल्दी हो जाती है, और मैं रात गए बार वापस जाती हूँ तो मुझे तसल्ली रहती थी कि घर में आप ही और बाकी सब हैं। अब मैं ये 2 जॉब कैसे करूँगी। एक जॉब से मेरा गुजारा नहीं और दूसरी को मैं छोड़ नहीं सकती। अपनी कनपटियों को मसलते हुए उसने असल वजह बताई। तुम ऐसा करो, किसी एजेंसी से बात करो, अगर कोई रेंट पे घर लेना चाहता है, या फिर कोई ऐड वगैरह लगाओ ताकि जल्द अज जल्द कोई ना कोई रेंट पर घर लेने के लिए मान जाए। ये सब तो बाद की बात है। अगर कोई रेंट पे लेने के लिए भी तैयार हो गया तो मुझे अपने लिए एक और अपार्टमेंट भी तो लेना पड़ेगा। फिर सब कुछ शिफ्ट करना, कुछ कागजी कार्रवाई भी है, उसको पूरा करना। मैं सब मैनेज नहीं कर सकती, वो भी इतनी जल्दी। मैं तो जस्ट जॉब और घर तक महदूद रही हूँ, बाकी सब काम मुझे नहीं मालूम कि कैसे करते हैं। ये सब बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। परेशानी की बात तो है, लेकिन खुद पर अगर सवार कर लोगी तो अपनी भी तबीयत ख़राब कर लोगी। कोई ना कोई हल मिल जाएगा, हम कुछ सोचते हैं, उसने तसल्ली देते कहा। हाँ, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, बल्कि बहुत कुछ करना भी करेगा। मैं तो यहाँ किसी को ठीक से जानती भी नहीं, ना किसी की मदद ले सकती हूँ। मदद से याद आया, जून ने तुम्हें काट दिया था। उसने चुटकी बजाते हुए खुशगवारियत से कहा, जैसे मसले का हल मिल गया हो। तो तुम उससे बात करो, वो तो अमरीकन है और यहाँ का रहायशी भी, वो तो सब कुछ जानता है। मेरे ख्याल में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो वो किसी ना किसी के ज़रिए से तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हल कर देगा। नहीं नहीं, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता। वो एक सुपर स्टार है, मैं अपने छोटे मोटे मसाइल में उसको नहीं उलझा सकती। उसने साफ इनकार किया। उसने खुद आफिर की है, वो भी 2 बार अपनी बात पर जोर देते कहा। जून से हेल्प, उसने झुंझलाहट से सोचा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने एक सबब पैदा कर दिया, वरना यहाँ हमारी किसी से कोई ख़ास जान पहचान भी नहीं और ना किसी पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा तो जान पर भी नहीं किया जा सकता, हम कौन सा उसको अच्छे से जानते हैं। किसी पर तो करना पड़ेगा, जान बेस्ट ऑप्शन है। मुझे एक मरतबा सखी सिंह से भी बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है वो कोई और हल निकाल दे। वो भी यही मशवरा देगी, फ्री होकर बात कर लेना। अभी तो वो भी बिजी होगी। तो उसने इस बात में सा हिला दिया। जान का सोच कर ही तसबस का शिकार हो गई। घर आने के बाद अपने रूटीन के काम किए और जान का कार्ड निकाल के उसका नंबर देखा। उससे रब्ता करे या ना, वो भी सोच ही रही थी कि सखी की कॉल आने लगी। उसने पहली फुर्सत में ही कॉल अटेंड की। क्या कर रही हो, उसने हाल अहवाल पूछने के बाद इस्तफसार किया। तुम्हें कॉल करने वाली थी। अच्छा, तो तुम तो कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स देख ली। कौन सी कॉन्फ्रेंस और कैसी अपडेट, उसने ना समझी से पूछा। एरिस इब्राहिम की। मैंने नहीं देखी, छोड़े एरिस इब्राहिम को, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें वो अपडेट्स देख लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हर जानिब यही खबर है। मुझे क्या लेना उन सब से, वो जो भी करे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, उसने झुंझला कर कहा। यूँ लग रहा है जैसे ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारे बारे में क्लियरेंस करने के लिए रखी गई हो। तुम्हारा बार बार जिक्र किया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं। अपनी बात पर जोर देते बताया। मेरा जिक्र वो किस लिए, अनिया की जानिब देखते इस्तफसार किया, जो फीड करते हुए गनूदगी में जा रही थी। उठकर वाल ग्लास के पास आ गई ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। सटवेट को देखते हुए हमतन गोश हुई। मैं लिंक सेंड करती हूँ, बल्कि हर सोशल प्लेटफॉर्म पर यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब तजस्सुस न फैलाओ, सीधे से बताओ क्या है इसमें। तुम तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करती, लेकिन ये बात काफ़ी अरसे से गर्दिश में थी। लोग तुम्हें एरिस इब्राहिम की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, उसने ठहरे हुए अंदाज में लहजे को नॉर्मल रखते कहा। गर्लफ्रेंड, उसने शदीद हैरानगी से इस्तफसार किया। क्या बकवास है, मुझे उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं। उसकी आवाज़ तेज़ और लहजा सख्त हो गया। ये तो बहुत अरसे से गर्दिश में थी, तुम परेशान ना हो इसलिए हमने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे बिला वजह किसी के नाम के साथ बदनाम कर रहे हैं। तुम्हारी चंद एक तस्वीरों को जवाब बनाकर कई कहानियां गढ़ ली हैं, उसके पीछे डैनियल का नाम लिया जा रहा है। कौन सी तस्वीरें, इस तरह अंदाज में टहलते पूछा। गम गुस्से से उसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई।
तुम खुद देख लो। उसके कहने पर उसने कॉल काटी और इंटरनेट ऑन किया। पहली वीडियो के कैप्शन में उसकी तस्वीर थी और साथ में चंद जुमले भी। एरिस का मुस्लिम गर्ल के बारे में बड़ा बयान। जैसे जैसे स्क्रॉल करती गई हैरानगी अपनी जगह पर दंग होके रह गई। एक तूफान बरपा था उसकी ज़ात को लेकर। हैरान से मुंह खोले लोगों के कमेंट्स और वीडियोस देखती रह गई। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। एक वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ और कमेंट्स थे। बेशुमार वीडियो अपलोड हो चुकी थी और लोगों के ख्यालात थे। हर कोई अपनी जहनीत के हिसाब से जवाब दे रहा था। स्क्रीन को मज़ीद देखना मुश्किल हो गया था। झुंझलाहट में उसने मोबाइल बंद करके एक साइड पर फेंक दिया। उसकी ज़ात गोया आंधियों में आ गई। ये बात सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उसको यूं लगता ये हर आता जाता शख्स वाली नज़रों से पूछ रहा है कि क्या तुम एलिस बराम की गर्लफ्रेंड हो। वो अपनी रूटीन के मुताबिक आने वाले कस्टमर्स को डील कर रही थी जब एक कपल हैंग के कपड़े देखते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुम वही लड़की हो ना मुस्लिम गर्ल, उम्मे पेमान नाम है ना तुम्हारा। उसने तस्दीक चाही। वो एक गोरी अमेरिकन लड़की थी जिसके लहजे में तल्खी और तजस्सुस था। उसके यूँ पूछने पर वो सिपटा गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मुखातिब किया, देखो ये वही लड़की है ना जिसका एलिस इब्राहिम के साथ स्कैंडल चल रहा है। उसके कहने पर उसका बॉयफ्रेंड भी मुतवज्जा हुआ और बगौर उसका मायना करने लगा। हाँ यार, देखने में तो वही लग रही है। आप अपना मास्क नीचे करेंगी। उसने घबराहट से इधर उधर देखा। उसका जहन गर्लफ्रेंड पर ही अटक गया। मैं किसी एलिस इब्राहिम को नहीं जानती, आप क्या बोल रही हैं। उसने बहुत आहिस्ता से कहा। उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मुझे यकीन है कि तुम वही हो, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो। एलिस इब्राहिम जैसे इंसान की गर्लफ्रेंड होना किसी एजाज़ से कम नहीं, और बदकिस्मती से ये एजाज़ तुम्हें मिल गया। उसने तलख लहजे से हसद का शिकार होते कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। मैं उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत, ग्लैमरस और हॉट हूँ। नफरत बड़ी निगाहों से उसका भरपूर जायज़ा लेते हुए अपने बॉयफ्रेंड को मुखातिब करते जताया। इस बात में तो कोई शक नहीं। उस लड़के ने पैमान का तमसखराना अंदाज में जायज़ा लेते हुए उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाई। अगर मेरी इतनी रसाई होती तो कभी एलिस इब्राहिम से मुलाकात हो जाए तो वो जान जाएगा कि खूबसूरती किसे कहते हैं। उसने अपनी नाजुक कमर पर हाथ रखते हुए अपनी लंबी गर्दन को और भी ऊंचा करते हुए बताया। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार उनकी बातें सुन रही थी। ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। एलिस इब्राहिम ने पहले ही वाज़ह कर दिया है और उसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं कि वो किसी मुस्लिम लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, वो भी इब्राहिम के होते हुए। उनकी एक परफेक्ट जोड़ी है जो किसी अनफिट के आने से एक बोरिंग और बेढंगा सा कपल तो बिल्कुल नहीं बन सकता। अपना मास्क नीचे करो। अब की बार उसके लहजे में हितक के साथ हुक्म भी था। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। आपको जो भी पसंद है आप खरीद लें। उसने जान छुड़ानी चाहिए। वो उस लड़की की बातों से दिल ही दिल में बहुत खाइफ हो रही थी। वो तो हम पसंद कर ही लेंगे, लेकिन एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ। ऐसा क्या है तुम्हें जो एलिस इब्राहिम जैसी पर्सनैलिटी के साथ तुम्हें जुड़ा जा रहा है। वो लड़की बजीद हुई। मैनेजर साहब जो काफ़ी देर से उनकी तकरार देख रहा था, उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो उनके पास आ गया। आपको अगर कोई ड्रेस सेलेक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पर और भी गर्ल्स हैं, आप उनसे भी मदद ले सकती हैं। पैमान की जानिब एक सख्त नज़र डालते हुए इन्होंने शाइस्ता अंदाज में उस कपल को मुखातिब किया। जी, एक इशू है। मुझे इस लड़की का नाम पूछना है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या नाम है। उम्मे पैमान है। क्या ये आपकी कपड़े सेलेक्ट करने में अच्छे से मदद नहीं कर रही। देखा, मैंने कहा था ना, ये वही है। मामूली सी जाब करने वाली ये लड़की एलिस इब्राहिम जैसे फेमस सिंगर और सुपर हिट हीरो के साथ अफेयर्स चला रही है। दाद देनी पड़ेगी इसको। अपने लहजे की तलखी को उसके चेहरे पर माल दी। वो बुखला कर उनकी तरफ देखने लगी और तेवरों से दिखते हुए बोली, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपको कोई हक नहीं कि किसी भी पर्सनल लाइफ में घुसें और फिर उसको डिग्रेड करें। जिस बात का आपको नहीं पता उसको बिला वजह जवाब बनाकर तमाशा ना करें। शदीद गुस्से से उसकी आवाज़ कांपने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंपोज किया था और ये लड़की उसको जलील करने पर तुली हुई थी। तुम एक मामूली लड़की हो जो चंद पैसों के लिए किसी भी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाए। एरिस कोई मामूली इंसान नहीं जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। आप ज़ुबान संभाल कर बात करें। वो क्या करता है ये उसकी ज़िंदगी है, लेकिन मेरी ज़ाती मामलात में किसी को भी कुछ बोलने का कोई हक नहीं। कस्टमर से इस तरह बात करते हैं। मैनेजर साहब ने दबे दबे गुस्से से बोला। तो आप बताएं किस तरह से करते हैं। ये कब से मेरी तजलील कर रही हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं। तस्लील करना किसे कहते हैं अब मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए दुरुस्तगी से कहा, अटेंशन प्लीज़, क्या आप इस मुस्लिम गर्ल से मिलना चाहेंगे। उसने ऊंची आवाज़ में सब लोगों को मुतवज्जा करते हुए कहा, देखिए मैम, आप यहाँ पर कोई भी इशू क्रिएट ना करें। इससे अगर गलती हुई है तो ये आपसे माफ़ी मांगेगी। मैनेजर साहब ने सब लोगों को मुतवज्जा होते देखकर जल्दी से उस कपल को नरमी से मुखातिब करते कहा, इससे माफ़ी मंगवाने का मुझे कोई शौक नहीं। लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस लड़की को वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो तो यही कहीं है। आप में से कोई इस उम्मे बीमार नामी लड़की को मिलना चाहता है तो इधर आ जाइए। ये है वो मोहतरमा जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में हर जानिब छाई हुई है। किसी माहिर होस्ट की तरह उस एक तारुफ जोश और
نمائندگی سے کرواتے اشارہ کیا۔ اس کا اتنے کہنے پر سب لوگ متوجہ ہوئے اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اسے اپنا اس ہجوم میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ جہاں پر بھی کئی لوگوں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ گھر سے باہر تمام وقت فیس کو کور کیے اس پر ماسک لگا کر رکھتی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اکثر وہاں پر شاپنگ کے لیے آئے لوگ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے، شاید وہ تصدیق چاہتے تھے اور وہ اس تمام وقت میں تذبذب کا شکار رہتی۔ سبگا نے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرنا چھوڑ کر اس کی طرف آئی۔ سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ سکھی تو چند دنوں سے جا پر نہیں آ رہی تھی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے اس نے چھٹیاں لی تھیں۔ لوگوں کی چامکیاں اور کیمرے اس کی جانب ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ان کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی تھی۔ لوگ اس سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ وہ کسی کا بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سبگا جیسے ہی اس کے پاس آئی تو اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مینیجر صاحب کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو رو دینے کو ہو گئی۔ سبگا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہجوم سے نکال کر بیک سائڈ پہ لے آئی اور کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ کیا بول رہی ہیں؟ پہلے کیا میں کم مشکلات کا شکار ہوں جو میری زندگی کو مزید مشکل بنا رہے ہیں؟ وہاں آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ توہین آمیز لہجہ اور نظروں سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تمہیں کسی کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تم نے کچھ کیا نہیں تو لوگوں کے سوالوں کے جواب کیوں دوں گی؟ میں اس لیے تمہیں یہاں لے آئی ہوں، ورنہ یہ لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ مینیجر صاحب تو مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ پہلے بھی چند ایک بار وہ نوٹس کر چکے ہیں، اب تو یہ نوکری بھی میری گئی سمجھو۔ اسے نئی فکریں ستانے لگی۔ میں کرتی ہوں بات ان سے، جیسے ہی باہر کے حالات سازگار ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ تمہاری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے حالات سارے مجھے بے بس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر روز ایک نئے مسائل، نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہر چیز میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اپنا سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے وہ بے بسی سے رو پڑی۔ کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی، سبھی مجھ سے جان چھڑا رہے ہیں، کوئی بھی تو میرے ساتھ نہیں کھڑا۔ ہم ہیں تمہارے ساتھ، سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھو، جس نے اگر تمہیں مشکلات میں ڈالا ہے تو وہی تمہیں نکالے گا بھی۔ یہ وقت صبر اور تحمل کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو جواب دو گی تو بات مزید بڑھے گی۔ حالات ابھی تمہارے خلاف ہیں، تمہیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہوگی اور صبر کرنا ہوگا۔ یہ کڑا وقت ضرور ہے لیکن گزر جائے گا۔ بہت مشکل ہے مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا، مجھے مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو چیزیں بگڑ گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میرے لیے میری عزت وقار اور زندہ رہنے کی ضروری ہیں جو آہستہ آہستہ مجھ سے چھینتی جا رہی ہیں۔ میں ان سب کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی ہوں اور خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اور یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ آزمائش جتنی مشکل ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ اگر لوگوں نے تمہارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں اور تمہاری زندگی اجیرن کی ہے تو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس سب سے نکال لے گا۔ تم دعا کرو، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور کوشش کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں لیکن پھر بھی جب اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو پھر ویروں کی کوئی جگہ نہیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے، لیکن ابھی تمہیں چپ رہنا ہے صبر کے ساتھ۔ سبگا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی۔ شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کسی نے بھی اس کو بات کا یقین نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کا مزید تماشا بناتا۔ وہ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر چکی تھی، لیکن آگے کیا ہوگا اس کی ساری امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ وہ اللہ کو بھولی تو نہیں تھی لیکن دنیاوی سہاروں کو مضبوط تصور کرنے لگی تھی اور وہی اسے چھین رہے تھے ایک ایک کر کے۔ جیسے ہی مجمع کم ہوا تو مینیجر صاحب نے اس کو بلایا تھا اور وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ انہوں نے اس کے واجبات ادا کرنے کے بعد اسے جاب سے فائر کر دیا۔ اس نے چند ایک بار اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا کاروبار زیادہ عزیز تھا۔ اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بھاگتی دھوتی زندگی جیسے تھم گئی تھی، بے چین اور ذہنی تھکاوٹ لیے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس واپس سے بھی بات کرنے کا سوچا تھا لیکن وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ کل انہیں یہاں سے چلے جانا تھا اور وہ اپنی پیکنگ کر کے یہاں سے روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ اس میں مزید باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر وہ رکتی بھی تو وہ اپنی بات دہراتے جس کو ماننا اس کے لیے ناگزیر تھا۔ وہ گھر میں ہونے والی آوازوں کو سن سکتی تھی۔ دانی اسے گھر کی روم کیز وغیرہ پکڑانے آیا تھا اور اسے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ اس کا دل بے حد اداس اور ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا اس سے ناراض ہو۔ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی، خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ زندگی بے مقصد لگنے لگی۔ گھر کی خاموشی کسی اسیب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ یہاں وہاں چکراتی پھرتی رہی، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا، ان کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ آنسو بلا وجہ ہی آنکھوں سے نکل کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے اور ان کی موجودگی میں اس کے لیے گہرے سکون کا باعث تھی۔
وہ چاہے اس کو ڈانٹتے تھے یا سرزنش کرتے، لیکن اس کو ان سے محبت تھی، ان کی اپنائیت کا احساس وہ اپنے اندر لیے پھرتی جیسے ساری دنیا اس کے ساتھ ہو۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ خود کو اکیلا اور بے بس محسوس کرنے لگی۔ فرصت کے اوقات کو گزار دینا دنیا کا مشکل کام لگنے لگا۔ اس نے خود کو ایک مشین بنا لیا تھا اور وہ چلتی مشین اچانک سے رک گئی۔ انیا کو اسکول چھوڑنا، واپسی پہ لے آنا، اتنا ہی گھر سے نکلتی اس نے بہت سے ایڈ دیکھے اور خود بھی سرچ کیا کہ شاید کوئی اچھی جاب مل جائے۔ اسے ایک اچھی جاب کی اشد ضرورت تھی۔ زندگی ایک نئے موڑ پہ چلنے لگی۔ بوجھل ٹھہرے ہوئے کھارے پانی کی مانند بے کلی اور لا حاصل۔ ایک ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے اس کو جاب چھوڑے ہوئے۔ سکھی کا ٹیسٹ آیا، وہ پوچھ رہی تھی کہ اس نے جان سے بات کی۔ اس کا کئی بار خیال تو آیا لیکن وہ جان بوجھ کر خود ہی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب کہ کوئی راہ نظر نہیں آئی تو اس نے بھی دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ اسے بات کر لینی چاہیے۔ اب خود ہی اس کو ہاتھ پاؤں مارنے تھے، گھر میں بیٹھنے سے مسائل حل ہونے سے رہے۔ اپنے ہینڈ بیگ سے وہ کارڈ نکالا جو جان نے اسے دیا تھا، اپنے سارے وہم پریشانیاں ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے کال ملائی۔ ایک کال جانے کے بعد اس نے دوسری ملائی تو دوسری بیل کے بند ہونے سے پہلے دوسری طرف اٹینڈ کر لی گئی۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑکا۔ بڑی مشکل سے اپنی خود اعتمادی کو بحال کرتے اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ فوراً پہچان گیا۔ وہ ابھی مصروف تھا لیکن اس نے 2 گھنٹے کے بعد ملنے کے لیے کہا تو بھی انکار نہ کر سکی۔ یہ بات اگر وہ دونوں بذات خود مل کر کرتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے اس نے بھی ملنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انیا کو ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا تو اس کی چھٹی کروا لی۔ بے آرامی سے بخار تیز بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا، وہ گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارا دن اکیلے گھر میں کیا کرنا تھا؟ انیا کا ساتھ ہونے سے نہ صرف اپنا دل بہل جائے گا بلکہ اس کے ہونے سے اس کے دل کو بھی قرار رہتا۔ بڑھتی ہوئی بے چینی اور افسردگی بہت کم ہو جاتی۔ وہ تو خوش تھی کہ مما میرے پاس ہیں، میرے ساتھ کھیلتی ہیں اور مجھے ٹائم دیتی ہیں۔ بخار کی میڈیسن دینے کے بعد وہ جان کے دیے ہوئے ایڈریس پہ وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اسی کا منتظر تھا۔ اس کا ویلکم کرنے کے لیے مین ڈور کھولا اور اندر آنے کے لیے کہا تو وہ ہچکچاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے شاید؟ ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر کافی کاغذات اور لیپ ٹاپ اوپن پڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ تکلف میں پڑ رہی ہیں، میں آپ کے لیے فری ہوں، بیٹھیے۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کیسی ہیں لٹل ڈول؟ انیا شرماتے ہوئے پیمان کے ساتھ لگ گئی۔ لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں، چلے کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آپ کیا لینا پسند کریں گی، کافی یا چائے؟ پھر اس کے بعد ہم گپ شپ کرتے ہیں، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ کافی؟ اس نے اس کی شاندار اپارٹمنٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے کافی کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سرونٹ کو آواز دی اور 2 کافی بنانے کے لیے کہا اور ساتھ میں انیا کے لیے بھی۔ گھر ڈھونڈنے میں مشکل تو نہیں ہوئی، میں نے لوکیشن سیٹ کر لی تھی۔ وہ ابھی بھی کچھ پزل سی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہ کیا بات کرے۔ جان ہی اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا بہن بھائی؟ اسے کچھ تو بات کرنی تھی، وہ ڈائریکٹ پوائنٹ پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری مدر کی 10 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اور فادر بزنس کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں گئے رہتے ہیں، اور ایک سسٹر ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نیو یارک میں رہتی ہے، اور اپنے بارے میں کیا بتاؤں، وہ تو آپ جانتی ہیں۔ اس نے مختصر تعارف کروایا۔ آپ کی مدر کا سن کر افسوس ہوا۔ اٹس اوکے، آپ سنائیں مجھے کیسے یاد کیا؟ مجھے لگا آپ مجھے بھول چکی ہیں۔ ایسی بات نہیں، بس کچھ مصروفیات تھیں۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب پیمان کا رویہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تو وہ اصل موضوع پر آئی۔ اس دوران سرونٹ کافی اور ساتھ میں نگرز، کیک اور براؤنیز رکھ کے جا چکا تھا۔ اس نے بھی آنے کی وجہ بتانے کا سوچا، وہ اس کا مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے جو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں، مجھے اس میں بلا وجہ ہی ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، یا پھر یوں کہہ لے سرخیوں میں میرا نام لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میری جاب بھی چلی گئی، اور مجھے فی الحال تو جاب کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنا گھر بھی رینٹ پہ دینا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے سن کے بہت تعجب اور افسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں اس سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لوگ بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں، لیکن مانے کون، میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس وجہ سے جاب چلی گئی۔ جب کا زیادہ مسئلہ نہیں، میں کہیں نہ کہیں بات کر لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی سی وی دے دیں تاکہ اسی حساب سے میں آپ کی جاب کے سلسلے میں ہیلپ کر سکوں۔ اس کے کہنے پہ وہ چپ ہو گئی کیونکہ اس کی سی وی میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا کہ اس کو کوئی اچھی جاب آفر کرتا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے بولنے کا منتظر رہا تو وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، میں اپنی سی وی تو دے دوں لیکن اس میں میری تعلیمی وجبی سی ہے، میں نے جو سبجیکٹ رکھے تھے ان کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی مجھے اچھی جاب آفر نہیں کرے گا، اور نہ میرے پاس ایسی کوئی سکلز ہے جس کی بیس پر کوئی اچھی نوکری مل سکے۔ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس نے شرمندگی سے جواب دیا، اسکول اور کالج ٹائم میں ہمیشہ پڑھائی سے بھاگتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر کبھی مشکل حالات سے سامنا ہوا تو یہ پڑھائی اس کے کام آئے گی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا، وہ وقت تو گزر گیا
اور جو اب گزر رہا تھا وہ اپنے لیے بے شمار مشکلات لیے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا ہے اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، چلے اس بارے میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ بائی دا وے، آپ ویٹرنگ اور لیڈی سیلز کی نوکری کرتی رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہوتا تو بہت آسانی سے کوئی جاب اچھی مل جاتی۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ رینٹ پہ گھر دینے کی بات کر رہی تھی۔ جی، اس نے جلدی سے کہا، اس لیے کچھ پیپر ورک ہوتا ہے اور کچھ ایجنسیز ہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، تو آپ کو پہلے پیپر ورک کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو، اور وہ ایجنسیز جیسے ہی کوئی اچھا کلائنٹ ملتا ہے تو آپ سے بات کر لیں گے۔ اس کے اتنا کہنے پر اسے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کر لوں گی، جو بھی پیپر ورک ہے آپ مجھے بتا دیں، وہ ہو جائے گا۔ گڈ، آپ کے کام آ کے مجھے خوشی ملے گی۔ اس نے براؤنیز پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھائیں۔ یہ انیا کے لیے خاص طور پر بنوائی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے مشرقی فوڈز میں سے کچھ پیش کیا جائے، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسا بنا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بھی براؤنیز رکھتے ہوئے ایک بائٹ لی۔ اس کے کہنے پر اس نے تھوڑا سا چکھا، وہ واقعی بہت کمال کی تھی، جیسا جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ اس سے بہت مختلف انسان ہے، وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بہت فرینڈلی اس سے بات کر رہا تھا، بہت مزے کی ہے۔ اس نے بھی کھلے دل سے تعریف کی اور انیا کو کھلانے لگی، وہ بھی شوق سے کھا رہی تھی۔ آپ اپنا سارا گھر رینٹ پہ دیں گی یا پھر ایک اپارٹمنٹ؟ اگر آپ سارا گھر رینٹ پہ دیں گی تو میرے خیال میں زیادہ کلائنٹس آئیں گے، لیکن اگر آپ صرف ایک پورشن دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی بتا دیں، تاکہ پھر اسی حساب سے آپ کے گھر کی سیٹنگ وغیرہ کر لیں۔ میں پورا گھر ہی رینٹ پہ دینا چاہتی ہوں تاکہ اچھا رینٹ آ سکے، اور میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتی ہوں جلد از جلد۔ اس کے جگر اور دل کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایشوز ہیں جس کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم چاہیے۔ میں چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بھی رہ لوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو یہ گھر بھی بیچ دوں گی، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اپنی اہم بیٹی کی زندگی ہے۔ مجھے کچھ مسئلہ لگا تھا انیا کے ساتھ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو جگر اور ہارٹ پرابلم ہے۔ اب گورنمنٹ کو اپلائی کریں، یہاں بہت سے ہاسپٹلز ہیں اور NGOs ہیں جو کہ علاج میں مدد کرتے ہیں، 80% تو کوئی 60% مفتی % کے حساب سے، لیکن وہ کافی حد تک ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، اور ان کو فنڈنگ کرنے میں ایک بڑا نام ایرس ابراہیم کا بھی ہے۔ ایرس ابراہیم کے نام پہ وہ خاموش رہی۔ میں اس سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتی، اگر میں بات کروں تو وہ بھی ہمیشہ کی طرح وہ مجھے غلط ہی سمجھیں گے۔ اس نے آہستہ آواز میں اصل وجہ بتائی، میں بات کر لیتا ہوں اس سے، علاج کے لیے تو اچھی خاصی رقم چاہیے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی تو ڈونیٹ کرتا ہے، اگر آپ کی مدد کر دے گا تو میرے خیال میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے کافی سورسز ہیں، وہ آسانی ڈاکٹرز کی ٹیم اور فنڈز ایجنسی سے بات کر لے گا۔ انیا کا بہت جلد اور اچھے سے علاج ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنی مدد ہو سکی وہ میں کر دوں گا۔ اگر 20 یا 40% بھی مجھے پے کرنا ہوگا تو میں کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا گھر رینٹ پہ دینا ہوگا، یا پھر کوئی اور ذریعہ ہو جیسا کہ میں کچھ سیونگ کر لوں تو اس سے باقی کی رقم ادا کر سکوں۔ میں ایک لمبے عرصے سے انتظار کر رہی ہوں۔ انیا کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے میرے لیے سکون کا سانس لینا مشکل ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے پہلے بات کر لی ہوتی تو شاید اب تک علاج ہو چکا ہوتا۔ خیر اب بھی وقت نہیں گزرا، اس لٹل ڈول کو ہم بہت جلد نارمل بچوں کی طرح دیکھیں گے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ مجھے اس کی رپورٹس وغیرہ کی پکس وغیرہ سینڈ کر دیں۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اور اتنا سب کرنے کے لیے حامی بڑی۔ اس نے تشکر بڑے لہجے میں مشکور ہوتے کہا۔ جب اس کے اپنوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تب کسی انجان شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وہ اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم فرینڈز ہیں اور فرینڈز کی مدد کرنا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے میری کتنی بڑی مشکل کا حل نکال دیا۔ ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں، اور جب سب ہو جائیں گی تب مجھے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن ابھی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جون کے موبائل پر کار آنے لگی تو اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پیمان نے ایک سکون آور سانس خارج کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے جون کو مدد کا سبب بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ دل پر بھاری بوجھ سرک گیا تو ہر چیز واضح ہوتی چلی گئی۔ نا امیدی کی جگہ امید جگمگانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے یقیناً کرے گا بھی۔ اگر وہ سارے مسائل حل نہ بھی کر سکا تو ایک کام بھی کر دے تو اس کے لیے وہی کافی تھا۔ اس کے تینوں بڑے مسائل میں سے ایک حل ہونا بھی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر چلتی ہوئی ویڈیوز اور لوگوں کے طرح طرح کے سوالات، ایرس ابراہیم اور پیمان کو ڈیگریڈ کرنا، وہ ہر ایک چیز کو سکرول کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جتنے زیادہ لوگوں کے منفی خیالات اس نے پڑھے تھے تو دل میں اتنا ہی سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ کو اس نے خود سے دور کیا اور یو شیپ صوفے پر اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں ایرس کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایرس ابراہیم، تم مجھے چھوڑنے کے بعد سکون سے رہ لو گے؟ میں نے ایک پرسکون دکھنے والے پانی میں ایک ایسا پتھر پھینکا جس نے ہر طرف ایک ہلچل مچا دی، اور وہ بھاری پتھر تمہارے سینے پر جا بیٹھا۔ غائبانہ انداز میں وہ ایرس سے مخاطب ہوئی۔
اپنی نئی مریا ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے موبائل اٹھایا اور اپنے NCO کو شاپنگ مال میں ہونے والی ان دونوں کی ویڈیوز کو ٹاپ وائرل ویڈیوز میں ایڈ کرنے کی ہدایات کی۔ ڈینر کو چھوڑ کر اگر تم سمجھتے ہو کہ آرام سے رہ لو گے تو تمہاری یہ خام خیالی ہے۔ تم جتنا بھی نام اور دولت کما لو اور فنڈز دے دو لیکن میری نفرت سے نہیں بڑھ سکتے۔ محبت کی تھی میں نے تم سے لیکن تم نے قدر نہیں کی۔ تمہیں اپنی خواہشات نظر آئی، میری ویلیو، میرا نام اور میری پہچان سب اپنی خواہشوں کے بیچ چڑھانا چاہتے تھے نا، وہاں تم نہ تب کر سکے اور نہ اب کر سکو گے۔ تمہاری اس بڑے بجٹ کی فلم کو سپر ہٹ سے فلاپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ صرف ایک ہفتہ رہتا ہے اور تمہارے سب خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ایلس کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی لیکن اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے ہیلو کہا۔ ڈینیل، تم نے مجھے یاد کیا۔ اس کا انداز سپاٹ اور سنجیدہ تھا، یوں لگ رہا ہے جیسے تم میری ہی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، میں تمہارے کال کا انتظار کر رہا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتے کہا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اوہ، تو تمہیں میری قدر ہو گئی، تم نے مجھے کھو کر اب پچھتا رہے ہو۔ بہت خوش فہمیاں پال رکھی ہیں تم نے۔ موبائل ریکارڈنگ پہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ احتیاط سے بات کر رہا تھا۔ اس کے جو کہنے پر اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ پی گئی اور سرد مہری سے بولی، خوش فہمیوں میں رہنا چھوڑ دیا ہے، میں حقیقت کو پسند کرتی ہوں اور شاید تم نے حقیقت سے نظریں پھیر لی ہیں اور اسی لیے اپنے معیار سے بہت نیچے گر گئے ہو، اب راہ چلتے معمولی لوگوں کو نواز رہے ہو۔ قربت کے لیے تمہیں کوئی اور لڑکی نہیں ملی جو تم نے ایک مسلمان لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیا۔ تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیا تمہیں حسد ہو رہا ہے؟ اس نے سرد مہری اور تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا جو کہنا اسے اندر باہر سے جلا کر بسم کر گیا اور وہ تیش سے بولی، میرا ایک سٹینڈرڈ ہے اور میں اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے دیکھتی بھی نہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، مجھے کھونے کے بعد تمہیں باقی بڑے اور معیاری لوگوں کو ڈھونڈنے میں بہت مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ خالص لوگوں کی قدر نہیں کرتے وہ بناوٹی چیزوں میں بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ ایلس، وہ غصے سے چلائی، کیا میں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ اس نے جان بنتے استفسار کیا۔ تمہیں بہت غرور ہے خود پر، میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں، ایک کنزرویٹو انسان کے ساتھ بہت ضائع کیا، اس کو مجھے افسوس رہے گا۔ سچ میں؟ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے مزید بولا، اینی وے مجھے کچھ کام ہے اور اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تو میں فون رکھنے لگا ہوں، اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اس کا جو کال کاٹ دینا اس کی نفرت اور غصے میں بے پناہ اضافہ کر چکا تھا۔ موبائل اٹھا کر دور پھینکا اور سامنے شیشے کے ٹیبل پر بنے گلدان کو اٹھا کر دور پر رکھ دیا۔ اس کو تیش دلانے کے لیے کال کی تھی، الٹا اس نے ہی اس کو باتیں سنا دی۔ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ تنفر سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی مسٹر ایلس ابرام، بہت پچھتاؤ گے تم۔ تیز چلتی ہوئی سانسوں کے دوران ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس نے ایلس کو خبردار کیا اور آگے کا سوچنے لگی کہ کیسے وہ اس کا ذہنی اور جسمانی سکون برباد کر سکتی ہے۔ دروازے پہ بیل دینے کے بعد وہ اس کے اوپن ہونے کا منتظر کھڑا تھا۔ برتن سمیٹنے کی بجائے پہلے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ اوپن کرتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے مسکرایا۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ میرے قریب کھانے پر تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے مسافہ کرتے ہوئے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس کے جو کہنے پر بھی وہ مسکرا دیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ جون جو ٹریک سوٹ میں ابھی جم جانے والے تھا لیکن اس کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں بولا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر پڑی ہوئی لوازمات اور برتنوں کی جانب دیکھا۔ کوئی گیسٹ آیا تھا؟ ہاں، کچھ خاص لوگ، اس نے ذومانی سی بات کی۔ خاص سے تمہاری کیا مراد؟ صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے استفسار کیا اور ٹیبل کی ایک سائڈ پر چھوٹا سا بالو پڑا دیکھ کر پوچھا۔ الوینا، جون کی بہن اور بچے آئے تھے، اس نے یوں ہی پوچھا۔ بات تو وہ کچھ اور کرنے آیا تھا، اس نے نفی میں سا ہلایا۔ تم مائنڈ کر جاؤ گے، پتہ نہیں تم کیوں بلا وجہ ہی لوگوں پہ غصہ کرتے رہتے ہو۔ زیادہ فلسفہ نہ جاڑو، اگر بتانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی اور ادروائز کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے کچھ ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ سیکرٹس راز رکھے نہیں جاتے۔ آفٹر آل تم میرے بیسٹ فرینڈس ہو اور بیسٹ فرینڈ سے ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی، بعد میں تمہیں ہی اعتراض ہوگا۔ تو مطلب کوئی ایسی بات ہے جس سے مجھے اعتراض ہوگا؟ اس نے کندھے جھکا دیا اور اس بات میں سا ہلا دیا۔ کہہ سکتے ہو، خیر تم بتاؤ، یوں اچانک آمد کی کوئی وجہ تو ہے، وہ بھی ڈسکس ہو جائے گی۔ تم اور مان کہیں ملے تھے، بلکہ ساتھ میں اس کی فرینڈس بھی تھیں، تمہیں کیسے پتا؟ اب اتنا انجان بھی نہ بنو، تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں، اور ایسے میں تم اس کی فرینڈس کے ساتھ نہ صرف فوٹوگرافی کروائی بلکہ اپلوڈ بھی کر دی۔ اس لڑکی کو لے کر پہلے ہی بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں اور اوپر سے تمہارا ان سے ملنا جلنا سب کچھ ابھی نامناسب ہے۔ اس کا لہجہ قدرے سرد ہو گیا تھا۔ اوہ اچھا، اس نے ذہن پر زور دیتے کہا، وہ تو میری فینس ہیں اور فینس کے ساتھ اس طرح کی پکس بنانا عام سی بات ہے۔ معلوم ہے مجھے، لیکن اب یہ بات مداز سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ان تصویروں میں پیمان تمہارے ساتھ ہے اور تم میرے دوست ہو۔ میں کانفرنس کرتا پھر رہا ہوں، لوگوں کو وضاحت دینی پڑی مجھے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جسٹ فینس ہیں۔
بات آپ فین سے بہت بڑھ چکی ہے، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہارے ساتھ ام پیمان تھی۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واضح کیا۔ میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں انہیں تنبیہ کر دیتا کہ وہ پوسٹ نہ کریں، جسٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ اس نے تعصب سے کہا، کہاں ملی تھی پیمان تمہیں؟ اس کا لہجہ جانچنے والا تھا۔ میں اور پرم شاپنگ کے لیے گئے تھے اور وہیں وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ گھومنے گئی تھی، اس نے اکتائے بغیر کہا۔ سنڈے کو؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ سب سنڈے کو گئی تھی؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ اس دن اتفاق سے میرا سامنا ہو گیا تھا، بس اس لیے معلوم ہے مجھے۔ اور کس طرح سے ملاقات ہوئی تھی یہ بتانے سے گریز کیا۔ ہم بھی تو اتفاق ملے تھے، میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں ایکسکیوز کر لیتا۔ ایڈیسر تاثرات لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ کچھ اخذ کرنے کی کوشش میں تھا۔ کوشش کرو کہ تم اس لڑکی سے دور رہو، ورنہ جو باتیں آج میرے لیے ہو رہی ہیں وہ کل کو تمہارے بارے میں کی جا سکتی ہیں۔ نو ٹینشن، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اپنی موج مستی میں رہنے والا انسان تھا، دوسروں کی باتوں کو کم ہی سیریس لیتا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ ابھی کون گیسٹ آئے تھے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خوشمگی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیمان آئی تھی۔ پیمان؟ وہ یہاں کیا کرنے آئی؟ وہ اپنی جگہ سے سیدھے ہو کر بیٹھ گیا، اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے جانچتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ میری فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہو چکی ہے اور اسے ہیلپ چاہیے۔ ایک سیکنڈ، وہ تمہاری فرینڈ کب سے ہو گئی؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے دور رہو۔ اس کی آواز قدرے پست لہجہ تیز ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس لڑکی میں مجھے کچھ الگ نظر آیا اور میں نے ہی اسے دوستی کی آفر کی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جان، تم وہ ہر کام کیوں کرتے ہو جو مجھے پسند نہیں؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنے کی حامی بن چکا ہوں۔ کیسی ہیلپ؟ اس کے کافی زیادہ ایشوز چل رہے ہیں جس کو میں بآسانی حل کروا سکتا ہوں۔ اور رہی بات حامی بننے کی، اور دیکھا جائے تو تمہاری وجہ سے اس کی جاب، اس کا نام، اس کی لائف سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اس کی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہارے پاس آتی، اس کی جاب تمہاری وجہ سے گئی ہے، وہ تم سے ہیلپ مانگتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور مجھے لگتا ہے اگر وہ ایسا کرتی تو اس نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں کرنی تھی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کی بات پر وہ گور کے رہ گیا اور اس کے ماتھے کی شکنیں بڑھنے لگیں۔ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، اور فرض کرے اگر وہ تمہارے پاس آ بھی جاتی تو کیا تم اس کی ہیلپ کر دیتے؟ میں مزید ایشو کریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، لیکن اس کی بھی سچویشن سمجھو۔ وہ ایک سنگل مدر ہے، اس کے پاس نہ تو کوئی سکل ہے اور نہ ہی کوئی اچھی ڈگری، ایک معمولی سی جاب کرتی ہے، وہ بھی ان بے بنیاد الزامات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اور اوپر سے اس کی بیٹی بھی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے بھی ڈونیشن چاہتی ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے، لیکن خود سے اس نے کبھی بھی ڈونیشن کی بات نہیں کی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتی ہو تو اس کی بیٹی کا علاج کرانے میں مدد کر سکتے ہو۔ شاید اس طرح سے اس کی مشکلات میں کمی آ جائے۔ یہ بات وہ مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی، اس نے دل میں سوچا، مگر کہا نہیں۔ اس نے ایک پل میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، مجھے کچھ کام ہے، اور رہی بات ڈونیشن کی تو اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے لیے کافی کا کہا ہے، بیٹھو تو صحیح پھر کبھی، ابھی مجھے ایک ارجنٹ کام سے جانا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس کی خود کو جم جانا تھا، اور اگر وہ رکتا بھی اس نے کہاں رکنا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے جاتے ہی خود بھی جانے کے لیے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حامی بھری ہے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، بے شک وہ ڈائریکٹ سامنے نہ بھی آئے۔ جب سے نوکری گئی تھی اس کی زندگی بہت محدود ہو کے رہ گئی۔ خالی کر کاٹ کھانے کو دوڑتا، انیا کو صبح اسکول چھوڑنے جانا اور واپسی پر خود ہی لے آتی۔ وہ افراد کا گھر میں کتنا کام ہوتا ہے، تفصیلی صفائی کرنے کے بعد جتنا کام کر سکتی تھی وہ سب کر لیا، لیکن پھر بھی دن گزرنے کا نام نہ لیتا۔ منٹ گھنٹوں کے معنی تکنے لگے۔ وہ خود کو جتنا مصروف رکھ سکتی تھی کر لیا، مگر وقت پھر بھی اسی سست رفتار سے گزر رہا تھا۔ ایک جاب سے نکال دیا گیا تھا اور دوسری اس نے خود چھوڑ دی، کیونکہ اس کا ٹائم انیا آنے کا وقت ہوتا اور وہ زیادہ وقت اس کے ساتھ صرف کرنا چاہتی تھی۔ اور اگر اس وقت جاب بھی جاری رکھتی تو پھر پیچھے انیا کا کون خیال رکھتا، اس لیے بیک وقت اسے 2 جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ گھر میں رہ کر بور ہونے کی بجائے اس نے پارک جانے کا سوچا۔ بہت دن ہو گئے تھے کہ اس نے وہاں کا چکر نہیں لگایا۔ اب تو فرصت ہی فرصت تھی۔ انیا کے کپڑے چینج کیے اور اس کو ٹرالر میں بٹھا کے چل پڑی۔ جب سے جون سے بات کی تھی اس کے دل کو ایک تسلی ہو گئی کہ وہ کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لے گا۔ ایڈا سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ اس کی فلم ریلیز ہو گئی تھی، لیکن اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس مووی کتنی سپر ہٹ ہوئی۔ شام کے وقت 3 بجے کے قریب پارک پہنچ گئی۔ وہاں پر معمولی سے کچھ کم رش تھا۔ ٹورسٹ پارک میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہوئے وہ کافی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ پارک میں موجود بینچ پر بیٹھتے ہوئے احتیاطاً فیس ماسک بھی چہرے پر لگا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔
انیا گھاس پہ بیٹھے گھر سے لائے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پارک میں آئے ایک دو اور بچے بھی اس کے ساتھ مل کر کھیلنے لگے تو اس کو اپنے کھیل میں مگن دیکھ کر اسے بھی کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو وہ اپنے داسچر سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر پاپا کا نام جگمگا رہا تھا۔ خوشی اور حیرت لیے جلدی سے گرین سائن پر یس کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش نمایاں تھا۔ نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد انہوں نے کال کی تھی، اسے تو یاد بھی نہیں کہ کتنے ماہ پہلے ان کی کال آئی تھی۔ اب یوں اچانک سے ان کا بات کرنا اسے اپنا آپ بہت خاص لگنے لگا۔ یکدم اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ اس مشکل وقت میں اپنے کسی ہونے کا احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ بجا کے ساتھ ہونا، وعلیکم السلام، کیسی ہو تم پیمان؟ مقابل میں ان کا لہجہ سرد اور دو ٹوک تھا۔ اسے اپنا وہم لگا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی سنجیدہ مزاج کے مالک رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ باقی گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر اسٹیپ مدر کا نام لینے سے گریز کیا۔ وہ سب ٹھیک ہے میری چھوڑو، اپنی بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ان کے یوں پوچھنے پر ایک پل کو خیال آیا کہ وہ سب کچھ بتا دے جو وہ اتنے عرصے سے سہ رہی ہے۔ وہ کتنی اذیت میں ہے اور اسے کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ جو کسی اپنے سے کہا جا سکتا ہے۔ میں انیا کو پارک لے کے آئی ہوں تاکہ اس کا دل بہلا سکوں، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ نہ جانے کیوں آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی۔ باپ کی آواز ہی اس کے لیے دنیا کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک جو ہمدردی اور اپنائیت کا احساس لیے زخموں کا مرہم لگی۔ انیا کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اور تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا لہجہ درستی لیے ہوئے تھا۔ ان کے یوں کہنے پر وہ چونکی۔ نہ جانے میری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی جو مجھے تم جیسی ناہنجار اولاد ملی پاپا، وہ حیرانگی سے اتنا ہی کہہ سکی۔ مت کہو مجھے اپنا باپ، میں نے تمہیں ہمیشہ حلال کھلایا اور تم ایک لمحے کو غصے سے پھنکارتی آواز تھمی اور تم کن حرام کاموں میں پڑ گئی ہو۔ نہ تمہیں اپنوں کا احساس رہا اور نہ ان کی ضرورت۔ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بے حیائی کے چرچے ساری دنیا میں زبان عام ہو چکے ہیں اور رہی صحیح کسر تم نے اپنی بہن کو گھر سے نکال کر پوری کر دی۔ تمہارے قصوں نے سکون برباد کر دیا۔ میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور جہاں لوگوں نے ہمارا اجیرن کر رکھا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں؟ اس نے بے دردی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اذیت سے پوچھا۔ تم میں سمجھداری کے جواہر تو پہلے ہی نہیں تھے اور رہی صحیح کسر اس مغرب نے پوری کر دی۔ میرے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ میری بیٹی جو ایک مسلمان لڑکی ہے اور وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آگے کے الفاظ انہوں نے ادا نہیں کیے تھے لیکن وہ ان کا مفہوم اور مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں مر کے بھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ جو دکھایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ آپ لوگوں پہ یقین ہے، مجھ پر نہیں۔ آواز جیسے گلے میں ہی گھٹنے لگی۔ بولنا محال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے بے ربط سا اس نے جواب دیا۔ میری اسوا سے بات ہو چکی ہے اور اسد نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ نیوز چینل والے، میگزین، سوشل میڈیا سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس کو دیکھو اس کی زبان پر یہی چرچا ہے۔ وہ لوگ بھی آ کر مجھے باتیں سنا رہے ہیں جن کی اوقات نہیں تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کو کیوں میری بات پہ یقین نہیں پاپا؟ مت کہو مجھے پاپا، دشتی سے اونچی آواز میں چلائے تھے۔ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھوں گا کہ میری صرف ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹی تو مر چکی ہے۔ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جتنا تم نے اپنا نام اور اپنے باپ کے نام کو داغدار کرنا تھا وہ کر چکی۔ مزید کیا کرتی ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہتے ہوئے جٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے ہلکان ہونے لگی۔ کچھ پل کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں پر ہے۔ سب کچھ جیسے پس منظر میں چلا گیا اور پاپا کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند پڑنے لگی۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بے وقوف ہوں، احمق بھی، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کیسے انہیں یقین دلاؤں جو میری بات سننے کو تیار نہیں؟ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا۔ آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو دنیا دکھا رہی ہے۔ آپ بھی لوگوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ وہ فون کال اور وضاحت میں اتنی مصروف تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے برابر میں کون آ کر بیٹھا اور کون چلا گیا۔ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی آواز پر بند باندھ لیا تھا لیکن اس کی باڈی لینگویج سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ کسی گہرے صدمے اور تکلیف میں ہے۔ کتنا وقت گزر اپنے آپ کو سنبھالنے میں وہ جان نہ پائی۔ انیا کھیل کود سے اکتا کر اس کے پاس آ گئی۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ گھر میں بھی روتی رہتی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ معصومیت سے افسردہ ہوتے استفسار کیا۔ نہیں میری جان، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اسے کیا بتاتی کہ ساری دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا اور اسے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ جب زندگی بہت تنگ ہو جائے، اپنا دکھ کسی نہ کہہ سکے تو رو لینا چاہیے۔ اسے اپنے برابر میں ایک نسوانی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ جلدی سے خود کو سنبھالنا چاہا۔ بہت رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ آنسو ہمیں دوسروں کے سامنے کمزور ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اب اندر سے جتنا بھی دکھی اور تکلیف میں کیوں نہ ہو، خود کو مضبوط ظاہر کرے کیونکہ دنیا کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی، ہمیشہ ان سے فائدہ اٹھا کر نکل جاتی ہے۔
پیمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا جو اسے بات کر رہی تھی۔ وہ مکمل نقاب میں تھی، اس کی آنکھیں وہ مشکل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھی تھی تو اس کی براؤن آنکھیں وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ صحت مند خاتون کی عمر 50-55 کے قریب لگی، ہاتھوں پر بھی اس نے سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے۔ ٹھیک سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس کی آواز سے کچھ حد تک اخذ کر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے جو کہنے پر قدرت سنبھل کر بیٹھ گئی اور دنیا کو اپنے قریب کر لیا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کی باتیں سن لی۔ میرا ارادہ آپ کی باتیں سننے کا بالکل نہیں تھا۔ میں تو یہاں کچھ دیر ریلیکس کرنے کے لیے بیٹھی تھی اور اتفاق سے آپ کی باتیں میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی، اس کا شائستہ لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ایک تھی، لیکن وہ تو فون پر اردو میں بات کر رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے تھوڑی اچنبے کا باعث بنی۔ اٹس اوکے، پاپا کی کال کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور پھر ضلالت کا تماچا اتنی زور سے پڑا ہے جس نے مجھے گہرائیوں میں لا پٹکا۔ ان کے لہجے اور لفظوں کی مار نے مجھے ہوش و خود سے کچھ دیر کے لیے بیگانہ کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ اپنے کمزور پہلو ظاہر نہ کریں۔ کیوں ظاہر نہ کروں؟ کیونکہ میں تو ہوں ہی کمزور۔ میرے ارادے، میری سوچ اور میرا ہر کام کمزور ہوتا ہے۔ میں کچھ بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں تو اس میں ناکام رہتی ہوں۔ میں ایک لوزر ہوں، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی آن نہیں۔ ساری دنیا مجھے احمق سمجھتی ہے اور کہتی بھی ہے۔ وہ سب صحیح کہتے ہیں کیونکہ میں کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے تکلیف دہ مسکراہٹ سے کہا۔ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی اور اسے بغور دیکھتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ میں کار تھے اور پلکوں پر ٹھہرے وہ موتی اس کی بے بسی پر ماتم کناں تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ احمقانہ سوال ہے۔ وہ خود پر ہنسی۔ آپ کو بھی سب کی طرح مجھ پر اپنی براس نکالنے اور تجویز کرنے کا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو پتا ہے تمہارا نام پیمان ہے، تو پھر انجام بننے کا تکلف مت کریں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ جو آپ کے دل میں ہے وہ کہہ سکتی ہیں۔ جہاں سب کی باتیں سن کر میں خاموش ہوں، وہاں آپ کی بھی چپ سادھ لوں گی۔ اس کے تلخ لہجے کے مقابلے بہت نرمی سے گیا ہوئی۔ تمہارے نام کی تو بہت خوبصورت معنی ہے، یقیناً تمہاری طرح عہد، وفا، ضمانت، یہ سب معنی آتے ہیں نا اس میں۔ بہت خوبصورت اور نیک نام ہے، لیکن مجھے اپنے نام سے اب نفرت ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائیں۔ وہ جتنی درستگی سے بات کر رہی تھی وہ اتنا ہی نرمی لیے ہوئے تھی۔ تمہیں پتا ہے مجھے بھی زندگی بہت مشکل لگتی تھی، بلکہ زندگی ہے ہی آزمائشوں کا نام۔ مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا لیکن کہا نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون گنہگار۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے آئے ہیں تو یہ سب ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مومن کے لیے یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اور جبکہ جو لوگ اللہ اور اس کے احکامات کو بھلا چکے ہیں ان کے لیے یہ دنیا عیش و عشرت کا سامان ہے۔ سب کچھ ان کے لیے یہ دار فانی ہے۔ وہ سب کچھ اس دنیا میں حاصل کرنے کی تگ و دود میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہو کے رہے گا۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، جو خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں تھی۔ تمہارے من میں جو بھی بات ہے کہہ سکتی ہو، میں تمہیں سن رہی ہوں۔ اس کو بولنے کے لیے اکسایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ بدتمیزی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی سخت الفاظ اسے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ اس کے جو کہنے پر اس کی عورت کی آنکھوں کی پتیاں تعجب سے پھیلی اور پھر سکڑ گئیں۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے اس کے باز کرے گی۔ پیمان نے تاثر سے اس کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی جبنش تھی جو شاید انہیں اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے بتایا آپ کو کہ میں یہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میرا شوہر پاس ہی میں کسی کام سے گیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس کے یوں کہنے پر اسے تھوڑی سی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے کبھی بھی کسی سے جو بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اس کے ذہن میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سب سے الگ ہو کر اپنے دکھوں کا ماتم کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس کی اتنی اچھی اور نرم گفتگو بھی اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ وہ کچھ پل بیٹھی اس کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ عورت بھی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ ایک 16-17 سال کا لڑکا جو شکل اور رنگ سے سیاہ فام دکھائی دے رہا تھا اس کے پاس آیا۔ ماما آپ یہاں بیٹھی ہیں، ادھر بابا آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا تھکن زدہ لگ رہا تھا، اس عورت کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے دبے دبے جوش اور فخر سے بتایا، کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری بیٹی بھی بہت پیاری ہے، بالکل تمہاری طرح ہے۔ تم سے مل کر اچھا لگا۔ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے کہتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے سخت رویے کے باوجود وہ عورت ابھی بھی نرم لہجے میں اپنے بیٹے کا تعارف کروا رہی تھی اور ساتھ میں اسے جانے کی بھی اجازت مانگی، جیسے وہ خصوصاً اس سے ہی ملنے آئی ہو۔ پیمان نے دل میں پشیمان ہوتے ہاتھ آگے کیا تو اس نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ پکڑا، بلکہ ہلکا سا دبایا بھی۔ اس کے ہاتھوں سے کسی کی اپنائیت جیسا احساس ہوا، لیکن وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی
اور اس نے دعا کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی نہ ملے تاکہ اسے دوبارہ ملنے پر خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری لگی مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تو جب بھی میں ان سے ملتی ہوں تو انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس کوئی بھی تحفہ نہیں۔ اس نے اپنا پاؤچ کو کھولتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا اور ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور انیا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ میری بیٹی کی طرف سے چھوٹا سا گفٹ۔ اس سے پہلے کہ مہمان کچھ کہتی وہ اجرت میں اللہ حافظ کہہ کر چل دی۔ وہ ماتھے پر شکنیں ڈالے اپنی باتوں پر ندامت ہونے کے باعث محسوس اسے آواز بھی نہ دے سکی۔ انیا جو بہت پہلے ہی تک چکی تھی، اس نے بھی وہ پیکٹ پکڑ لیا اور غیر دلچسپی سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت پارک سے باہر چلی گئی اور دور دور سے ایک آدمی بھی دکھائی دیا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بے دلی سے اس انویلپ پر لفافے کو کھولا جس میں کئی ہزار ڈالر تھے۔ ان ڈالرز کو دیکھ کر اس عورت کی فراخ دلی پر افسوس ہوا، جس نے شاید اجرت میں غلطی سے کچھ زیادہ ہی رقم پکڑا دی تھی، یا پھر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے نہ کبھی پہلے اس عورت کو دیکھا اور نہ کوئی جان پہچان تھی، تو وہ کیوں اتنے ڈالرز اس کو پکڑا کر گئی؟ کنوا سوچ کے رہ گئی۔ انیا کو اٹھایا جو تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے سونا چاہتی تھی۔ وہ اس لیے گھر آ گئی، لیکن ساری رات سے وہ اسی سوچ پر اٹکی رہی کہ وہ عورت رقم پکڑا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، یا پھر وہ کسی چیریٹی ہوم سے تھی اور انجان بنتے ہوئے اس کی ہیلپ کی۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر گھر آنے پر انیا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بار بار سینے پر ہاتھ رکھے درد ہونے کی رٹ لگا رہی تھی۔ اس کو سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر بیمار نے سب کچھ فراموش کیا اور اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ وہ لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے رپورٹس لی تھی اور اس کا چیک اپ کروایا، پھر ڈاکٹرز نے جو بتایا اس کے ہوش گنوانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے دل کا وال ایک بند ہو چکا تھا اور دوسرا بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے جلد از جلد اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کہا تھا۔ جاری ہے۔